इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ढल गई वो रात जिसमें बीबी ज़ैनब आबाद थी। ढल गई वो रात जिसमें गाजी अब्बास का। ढल गई वो रात जिसमें कासिम को मेहंदी लगा। असगर की लोरियां सुनने की आखिरी रात। इस रात को अलामा दरबंदी ने क़यामत सुगरा कहा, छोटी तय। अगर कोई कहे कैसे क़यामत, जिसे पता हो कल मेरे घर से 73 जनाजे उठने हो, उससे पूछो क़यामत किसे। यही जो रात है ना, जब तकरीबन आधी गुजर गई ना, बीबी सकीना आई बाबा के खेमे में। और मैं बाबा, कल आप जहाँ बैठकर रो रहे थे ना, अभी अभी मैं देख के आई हूँ एक काले बुरके वाली बीबी वहां बैठी हुई थी। इमाम फरमाते सकीना अगर वहां कोई बीबी बैठी थी तो क्या हुआ। पर मैं बाबा, हैरानगी की बात यह है कि वो बीबी अपनी चादर से मिट्टी छान रही थी। वो अपनी चादर से मिट्टी साफ कर रही थी। जो मातमदार हैं, जो मातम करने आए हैं, वो बीबी अपनी चादर से मिट्टी छान रही थी। अब गरीब करबला ने रो के फरमाया, सकीना तूने पहचाना नहीं? नहीं बाबा मैंने नहीं पहचाना। फरमाया वो तेरी दादी फातिमा ज़हरा थी। बाबा वो मिट्टी क्यों छान रही थी? फरमाया आपका जहाँ कल मैंने सजदा देना है, तेरी दादी वो जगह सकीना जिस जगह कल तेरे गरीब बाप ने सजदा देना है, तेरी दादी उस जगह को साफ कर ले। मुकद्दर बदलने की रात, आहो बुका की रात, रोने पीटने की रात, हुसैन के लिए अकबर की आखिरी रात। और निकला अपने खेमे से इसी रात। और ने देखा और का नौकर बैठा रो रहा था। अपने नौकर से देख के कहता क्यों रोता है? नौकर ने कहा मेरा जाती नुकसान, कोई हुक्म है तो बता। और अपने नौकर से कहता मेरे घोड़े को पानी पिलाया? और का नौकर कहता नहीं पिया उसने। और कहता नौकर से मेरा घोड़ा बीमार तो नहीं? और का नौकर कहता मैं नहीं जानता, कहाँ है घोड़ा? का वो वहाँ बंधा है। और अपने नौकर को लेके, घोड़े को लेके दरिया के किनारे पे आया। हवान रोता है, पानी नहीं पीता। और ने नौकर को देखा, नौकर भी रोता है, हैवान भी रोता है, पानी नहीं पीता। और अपने नौकर से कहता रोता क्यों है? और का नौकर कहता कितनी देर हो गई तेरी नौकरी करते हुए? और ने कहा 20 साल। नौकर कहता कभी तेरा कोई हुक्म टाला? और ने कहा नहीं। कभी तेरी आवाज से अपनी आवाज को ऊंचा किया? नहीं। तेरी औलाद की आवाज ऊंची की? नहीं। और कहता फिर तुझे शर्म क्यों नहीं आती? जिसका कलमा पढ़ता है उसकी बेटियों का पानी तूने बंद किया, और जिसका तू कलमा पढ़ता है उसकी औलाद को तूने प्यासा बिठाया हुआ है, तुझे शर्म क्यों नहीं आती? और ने सोचा इतना गरीब हो गया हुसैन, नौकर मेरा तरफदारी हुसैन की करता है। और वहां से चला अपने बेटे के खेमे में आया। इसका बेटा है 18 साल का कड़ियल जवान है, जिसका नाम है अली इब्ने हुर्र। इसने देखा इसका बेटा बैठा तलवार तेज कर रहा था। कहने लगा बेटा तू सो जा। बेटा उठ के खड़ा हुआ बाप के सामने, कहने लगा बाबा जा मेरे खेमे से निकल जा, तेरा रास्ता और है मेरा रास्ता और है। और ने कहा क्यों? बेटा कहने लगा इसलिए कि तेरा यजीद अमीर है, मेरा हुसैन अमीर है। बाबा तेरे रास्ते और मेरे रास्ते हो और हैं, जा निकल जा मेरे खेमे से। और अपने बेटे से कहते हैं अपनी जवानी पर तरस खा। और का बेटा कहता बाबा दुख इसी बात का है, और तूने मेरी जवानी देखी है, तूने अली अकबर की जवानी नहीं देखी। और बाबा तुझे मेरी जवानी का एहसास है, तुझे अली अकबर की जवानी का कोई, और तुझे अपना बेटा प्यारा है, तुझे हुसैन के बेटे का कोई ख्याल नहीं। बाबा अल्लाह करे तेरी सारी फौज मर जाए। और कहने लगा मैं जर्नैल हूँ, तू ना भी सुबह लड़ा तो क्या होगा? जर्नैल के बेटे को क्या होगा? कौन पूछेगा? कुछ नहीं होता तो सो जा।
ہور کا بیٹا کہتا ہے بابا میرے خیمے سے نکل، کل میں نے ایسی میٹھی نیند سونا ہے مجھے جگا کوئی نہیں سکے گا، کل میں نے زہرا کے بیٹے کا ساتھ دینا ہے، بابا تیرا رستہ اور ہے میرا رستہ اور ہے۔ ہور نے سوچا نوکر میرا طرفداری حسین کی، بیٹا میرا طرفداری حسین کی، نکلا۔ ہور نے دیکھا ہور کی بیٹی کھڑی رو رہی تھی، رات کا وقت تھا، 4-5 سال کی بیٹی ہے۔ بیٹی کو دیکھ کے کہتا بیٹا کیا ہوا، کیوں روتی ہے؟ بیٹی نے آنسو چھپا لیا، بابا کچھ نہیں۔ نہیں بیٹا بتا نا، اگر تجھے کسی نے مارا ہے تو میں اس سے پوچھ لیتا ہوں، میں فوج کا جرنیل جو سید ہے اور سیدزادیوں تک میری آواز آ رہی ہے، مجھے معاف کر۔ اور کہتا ہے اگر تجھے کسی نے مارا ہے تو بتا، میں پوچھ لیتا ہوں، میں فوج کا جرنیل ہوں۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں، ہمارے بس میں ہو ہم مر جائیں اس بات پہ، اور ہور کی بیٹی کو کوئی مارے تو کوئی پوچھنے والا موجود ہے، حسین کی بیٹی کو تو ماچے مارے اور پوچھنے والا ہی کوئی نہیں رہ گیا، محمد کی بیٹیوں کو لوگ تازیانے مارتے رہے، حسین کی بیٹی کے کرتے کو آگ لگ گئی، بالیاں چھن گئی، رخسار زخمی ہو گئے، اور کی بیٹی کا کوئی پوچھنے والا ہے، محمد کی بیٹیوں کا پوچھنے والا ہی کوئی نہیں۔ اور کہتا روئی کیوں ہے؟ اور کی بیٹی کہتی ہے بابا مارے گا تو نہیں وجہ بتا۔ اور کی بیٹی کہتی ہے بابا تھوڑی دیر پہلے میری سہیلیاں آئی میرے پاس، کہنے لگی یا دریا کے کنارے سیر پہ جانا ہے۔ بابا میں گئی اماں کے پاس، میں نے کہا اماں دریا پہ جانا ہے، اماں نے کہا میں نے نہیں جانا۔ بابا اماں قرآن پڑھتی رہی، روتی رہی، اماں میرے سر سے نہیں چلی۔ بابا رات کا اندھیرا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، پتہ تب چلا جب دشمنوں کے خیمے قریب آ گئے۔ اور کہ بیٹی کہتی ہے اللہ کرے تیری ساری فوج مر جائے، بابا تو کہتا ہے ان خیموں میں دشمن ہے، جا کے پتہ چلا وہاں تو میری پھپھیاں بیٹھی۔ اب ہور نے سنا نا، پھپھیاں یعنی میری بہنیں، ہور کے دل کو بے قراری ہوئی، بیٹا پھر بتا کیا ہوا؟ ہور کی بیٹی کہتی بابا میں ان خیموں کے قریب چلی گئی تھی، مجھے پتہ نہیں چلا، پتہ تب چلا جب خیمے قریب تھے۔ بابا میں واپس پلٹنے لگی، مجھے اذان کے وقت کا بھی خیال رکھنا ہے اور 2 جملے مصائب کے بھی پڑھنے ہیں۔ اور کی بیٹی کہتی ہے بابا میں پلٹنے لگی، ان خیموں میں سے ایک بچی نکلی جو میری ہم عمر تھی۔ بابا اس نے مجھے کہا ماموں ہور کی بیٹی 1 منٹ آنا میرے خیمے۔ قدیم آزادار ہیں آپ، سارے آزاداری کے لیے پرشداری کے لیے بیٹھے ہیں، آپ میری بات کو توجہ کے سنیں گے تو انشاءاللہ آنکھ میں آنسو آئے گا۔ کہتے ہیں ماموں ہور کی بیٹی 1 منٹ آنا میرے خیمے میں۔ ہور کی بیٹی کہتی ہے بابا اس نے اتنے پیار سے کہا میں انکار نہیں کر سکی۔ بابا وہ چھوٹی سی بچی مجھے لے کے خیموں میں چلے گئی، بابا میں نے دیکھا کوئی بیبیاں تھیں جو سب ایک بیبی کو سلام کر رہی تھی۔ بابا کوئی بڑی عزت والی بڑی عظمت والی بی بی تھی۔ بابا جب میں خیمے میں گئی نا، بابا اس بی بی نے مجھے کہا مصلے پہ بیٹھ۔ میں نے اس بی بی سے کہا، میں نے کمر چلی اور یہ جملہ نہیں پڑھا جو مجمع کی صورتحال تھی، میں نے وہ جملہ وہاں چھپا لیا تھا، مجھے یہ تھا یا میں گر جاؤں گا یا مجمع میں صبح بندہ گر جائے گا۔ باجی ہور کی بیٹی کہتی ہے مجھے اس بی بی نے کہا مصلے پہ بیٹھ۔ میں نے کہا نہیں بی بی تو مصلے پہ بیٹھ، میں زمین پہ بیٹھتی ہوں۔ وہ بی بی مجھے کہتی ہے تو مصلے پہ بیٹھ، تو امیر باپ کی بیٹی ہے، مجھے زمین پہ بیٹھنے دے، میں غریب حسین کی بہن ہوں۔ اور تو امیر باپ کی بیٹی ہے تو مصلے پر بیٹھ، اور میں غریب بھائی کی بہن ہوں، مجھے زمین پر بیٹھ۔ بابا وہ بی بی مصلے پہ بیٹھ گئی، اس نے مجھے گود میں بٹھا لیا۔ بابا کوئی بی بی میرا سر چومتی تھی، کوئی میری پیشانی چومتی تھی، کوئی رخسار چومتی تھی۔ بابا تھوڑی دیر کے بعد اس بی بی نے اشارہ کیا، بابا میں نہیں سمجھ سکی اشارہ کیا تھا، پر ساری بیبیاں خیمے سے نکل گئی۔ بابا تھوڑی دیر کے بعد وہ بیبیاں واپس آئیں، ان سب نے اپنے اپنے زیور اتارے ہوئے تھے۔ ساری بیبیوں نے وہ زیور اکٹھے کر کے اس بی بی کو دیے جس نے مجھے گود میں بٹھایا تھا۔ وہ بی بی سارے زیور میرے سامنے رکھ کے کہنے لگی بھائی ہور کی بیٹی، کاش تو مدینے آتی تو زینب تجھے کچھ دیتی، اور تو آئی تب ہے جب زینب تجھے پانی بھی نہیں پلا سکتی، اور تو آئی تب ہے جب علی کی بیٹی غریب ہو گئی، جب علی کی بیٹی تجھے پانی بھی نہیں پلا سکتی۔ بھائی ہور کی بیٹی سارے زیور اٹھا لے اور جب اپنے خیمے میں واپس جائے نا، اپنے بابا سے کہنا بھائی ہور بہن زینب سلام کہتی۔ اب تڑپ کے رہ گیا ہور کہ مجھے بھائی کہہ رہی ہیں زہرا کی بیٹی۔ بیٹا پھر کیا ہوا؟ بابا میں ان خیموں سے نکلنے لگی، وہی بچی پھر آ گئی،
बाबा मुझे एक खेमे में लेके गई, मैंने देखा एक छोटा सा झूला था, झूले में छोटा सा बच्चा था। बाबा वो बच्चा रोने की कोशिश करता था, उसकी आवाज नहीं निकलती थी। बाबा वो झूले के पास बैठ गई, मैंने पूछा सकीना ये कौन है? कहने लगी ये मेरा भाई है। और जब अपने खेमे में वापस आए ना, अपने बाबा से कहना मामू और सकीना असगर के लिए पानी मांगती थी। सकीना कहती थी अगर एक घोट पानी मिल जाए तो मेरा असगर बच जाएगा। अपने बाबा से कहना मामू और सकीना को पानी। बाबा हौसले से सुन लेना नहीं। बाबा वो बीबी फिर मुझे दूसरे खेमे में ले गई। बाबा मैंने सुना है कोई यूसुफ नबी था जो बड़ा खूबसूरत था। बाबा मैंने उस खेमे में जवान देखा, लाख यूसुफ इकट्ठे किए जाए उसे एक जैसे नहीं बनते। बाबा उसके हाथ बड़े खूबसूरत थे, बाबा उसके पाँव बड़े खूबसूरत थे। और की बेटी कहती है बाबा अल्लाह करे तेरी सारी फौज मर जाए, तू उस जैसा जवान भी कत्ल करवाने का इरादा रखता है। और कहता बेटी वो जवान कौन था? और की बेटी कहती है बाबा मैंने उससे पूछा सकीना ये कौन है? सकीना कहती है ये भी मेरा भाई, पर इसकी बहन मदीने रह गई है, ये शुगरा का भाई है। बाबा वो बच्ची फिर मुझे लेके निकली, तीसरे खेमे में गई। बाबा मैंने देखा एक 23 साल का बूढ़ा था। बाजी आप कदीम मजादार है, आपने माँ की गोद से मजलिस सुनी है, जरा बोल के बताइए 23 साल का बूढ़ा तो नहीं होता, और जो बूढ़ा हो वो 23 साल का तो सैयद नहीं होता। और की बेटी कहती बाबा 23 साल का बूढ़ा था, कभी दाएं करवट लेके कहता था हाय शाम, कभी बाएं करवट लेके कहता था हाय शाम। मैंने पूछा सकीना ये तो शाम का मरीज है? कहने लगी है ये भी मेरा भाई, पर जब से पापा ने कहा है ना तूने करबला में नहीं लेना, तूने शाम में लेना है। और मेरे सज्जाद के जिगर को शाम खा गई, और मेरे भाई के जिगर को दरबार और मजार। बाबा मैं वापस आ गई और कहता बेटी को माफ कर देंगे। और की बेटी कहती है बाबा देर तो तू कर रहा है, वो तो 7 मुहर्रम से तेरा रास्ता देख रहे हैं। और ने अपने बेटे को साथ लिया, बेटी को साथ लिया, नौकर को साथ लिया। बेटे से कहने लगा मेरा अमामा खोल। बेटे ने हर के सर से अमामा खोला और अपने बेटे से कहता मेरे हाथ पर से पुस्त बांध दे। और का बेटा कहता है क्यों? और कहते हैं पानी मिल जाए तो मेरा असगर बच जाएगा। अपने बाबा से कहना मामू और सकीना को पानी। बाबा हौसले से सुन लेना नहीं। बाबा वो बीबी फिर मुझे दूसरे खेमे में ले गई। बाबा मैंने सुना है कोई यूसुफ नबी था जो बड़ा खूबसूरत था। बाबा मैंने उस खेमे में जवान देखा, लाख यूसुफ इकट्ठे किए जाए उसे एक जैसे नहीं बनते। बाबा उसके हाथ बड़े खूबसूरत थे, बाबा उसके पाँव बड़े खूबसूरत थे। और की बेटी कहती है बाबा अल्लाह करे तेरी सारी फौज मर जाए, तू उस जैसा जवान भी कत्ल करवाने का इरादा रखता है। और कहता बेटी वो जवान कौन था? और की बेटी कहती है बाबा मैंने उससे पूछा सकीना ये कौन है? सकीना कहती है ये भी मेरा भाई, पर इसकी बहन मदीने रह गई है, ये शुगरा का भाई है। बाबा वो बच्ची फिर मुझे लेके निकली, तीसरे खेमे में गई। बाबा मैंने देखा एक 23 साल का बूढ़ा था। बाजी आप कदीम मजादार है, आपने माँ की गोद से मजलिस सुनी है, जरा बोल के बताइए 23 साल का बूढ़ा तो नहीं होता, और जो बूढ़ा हो वो 23 साल का तो सैयद नहीं होता। और की बेटी कहती बाबा 23 साल का बूढ़ा था, कभी दाएं करवट लेके कहता था हाय शाम, कभी बाएं करवट लेके कहता था हाय शाम। मैंने पूछा सकीना ये तो शाम का मरीज है? कहने लगी है ये भी मेरा भाई, पर जब से पापा ने कहा है ना तूने करबला में नहीं लेना, तूने शाम में लेना है। और मेरे सज्जाद के जिगर को शाम खा गई, और मेरे भाई के जिगर को दरबार और मजार। बाबा मैं वापस आ गई और कहता बेटी को माफ कर देंगे। और की बेटी कहती है बाबा देर तो तू कर रहा है,
وہ تو 7 محرم سے تیرا راستہ دیکھ رہے ہیں، اور نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، بیٹی کو ساتھ لیا، نوکر کو ساتھ لیا، بیٹے سے کہنے لگا میرا امامہ کھول، بیٹے نے ہور کے سر سے امامہ کھولا، اور اپنے بیٹے سے کہتا میرے ہاتھ پس پشت باندھ دے، اور کا بیٹا کہتا ہے کیوں؟ اور کہتے ہیں کہیں میرے معافی ملنے سے پہلے مجھے غازی قتل نہ کر دے، ہاتھ باندھ دے، علی کی اولاد قیدیوں کو قتل نہیں کرتی۔ پہرا دے رہے تھے حضرت عباس، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، ہور کے گھوڑے کے قدموں کی آواز سنی نا، علی حضرت عباس نے آواز دی اکبر، قاسم، خبردار کوئی ہمارے خیموں کی طرف نہ آئے، ان خیموں میں تمہاری پٹھیاں بیٹھی ہیں۔ جتنے ماتمدار بیٹھے آپ کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں۔ امام سجاد نے 10 محرم کی رات امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں آگے کہا بابا ایک عرض کرنی ہے، جو ماتمدار ہو بابا ایک عرض کرنی ہے۔ سجاد بیٹا بتا کیا بات ہے؟ فرمایا بابا تیرے اصحاب قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کے قرآن پڑھنے کی آواز میری پٹھیوں کے کانوں میں آتی ہے، بابا ان سے کہا یا خیموں سے دور جا کے قرآن پڑھے یا پھر آہستہ آواز میں قرآن پڑھے۔ غریب کربلا نے فرمایا سجاد آج کی رات برداشت کر لے، کل سے تو جان تیری پٹھی زینب جانے، تو جان تیری بہنیں جانے، تو جان تیری مائیں جانے، سجاد آج کی رات برداشت کر لے، آج میرے اصحاب کو قرآن پڑھنے۔ اللہ ہو رہا ہے، گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنی حضرت عباس نے، فرمایا اکبر قاسم خبردار کوئی تمہاری پھوپھیوں کے خیموں کی طرف نہ آئے۔ امام حسین نے حضرت عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا عباس کوئی اور نہیں ہو رہے۔ حضرت عباس نے سنا نا ہور، فرمایا وہ ہور جس نے تیرے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا تھا، پھر سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا اب ہور وہ نہیں رہا، ہور کو میں نے معاف کر دیا۔ لمبی چوڑی تقریر اور میں نے کی، آیا قدموں میں گرا، ایک جملہ کہا اخطأت یا ابن رسول اللہ، رسول کے بیٹے مجھ سے غلطی ہو۔ کائنات قربان حسین کی کریمی پر ہور کو اٹھایا، سینے سے لگایا، فرمایا ہور جب تو نے میری گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا تھا نا، میں نے تجھے اس دن معاف کر دیا تھا۔ اور کہتے مولا میں نے تو گستاخی کیا، آپ نے معاف کر دیا۔ فرمایا تجھے یاد نہیں میں نے تجھے کہا تھا ہور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے؟ جی مولا یاد ہے۔ فرمایا تو نے کیا جواب دیا تھا؟ اور کہتے مولا میں نے تو یہ کہا تھا کہ میں آپ کی ماں کا نام بغیر وضو کے لینا نہیں چاہتا۔ مولا فرماتے میں نے یہی سوچ کے معاف کر دیا تھا تو میری ماں زہرا کی عزت کرتا ہے، اور میں نے تجھے اسی دن یہ سوچ کے معاف کر دیا تیرے ذہن میں میری ماں بطول کی عزت موجود ہے۔ اور کہتا مولا جب میں نے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا تھا نا، محملوں میں سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی تھی۔ امام قریب ہوئے، فرمایا اب تجھ سے کیا چھپانا، وہ میری بہن زینب تھی۔ جب تو نے میرا رستہ روکا تو وہ جو روئی وہ میری بہن زینب تھی۔ حضرت ہور کانپنے لگے، مولا میرا منہ چھوٹا ہے، بات بڑی ہے، مولا آپ نے معاف کر دیا پر میرے دل کو تسلی نہیں ہو رہی۔ امام فرماتے کیسے تسلی ہوگی؟ اور کہتا مولا وہ جس بی بی کے رونے کی آواز آئی تھی نا، اگر وہ بی بی کسی کنیز کے ہاتھ پیغام بھیجے کہ میں راضی ہوں پر تسلی ہوتی ہے۔ اور کہ ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی، بی بی فضا آگے کھڑی ہوئی، بی بی فضا نے فرمایا ہور بی بی زینب کہتی ہے ہور بھائی کو میرا سلام کہہ دے۔ اور سے کہنا تجھے علی کی بیٹی سلام کہتی ہے۔ تڑپ کے رہ گیا ہور، اپنا چہرہ پیٹ لیا ہور نے، رو کے کہنے لگا اتنی غریب ہو گئی کہ نوکروں کو سلام کرتی پھرتی ہے، اور زہرا کی بیٹی اتنی غریب ہو گئی کہ نوکروں کو بھائی کہتی پھرتی۔ آنو محمد گئے، اماں ماموں ہو رہا ہے اور تمہاری کریمی پر کائنات قربان، اماں ماموں ہو رہا ہے۔ بی بی فرماتی ہیں تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا ماموں حسین نے معاف کر دیا۔ بی بی نے فرمایا آنو محمد دونوں جاؤ، ایک ہور کے دائیں کھڑے ہو جانا، دوسرا ہور کے بائیں کھڑے ہو جانا، دونوں ہاتھ پیشانی پہ لا کے کہنا ماموں ہور اماں زینب سلام کہتی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، چلے اور کے بعد اپنے خیمے کے قریب پہنچے۔ جنہوں نے ماتم کرنا ہے، جو رونے آئے ہیں، دیکھنا میری طرف جی، کیا دیکھا؟ ایک 4 سال کی بی بی ہے جس نے پشت خیمے سے لگائی ہوئی،
کبھی سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے، کبھی پشت خیمے سے لگا لیتی. امام فرماتے ہیں سکینہ تو سوئی نہیں؟ بابا کوشش کی تھی، تھوڑی دیر نیند آئی، بابا ایک خواب دیکھا، آنکھ کھل گئی. سکینہ کیا خواب تھا؟ اور بابا میں نے دیکھا کوئی خون کا دریا تھا جس میں تیرا اور اکبر کا سر تیر رہا تھا. بابا میری آنکھ کھل گئی. امام فرماتے پھر کوشش نہیں کی؟ بی بی فرماتی ہیں بابا میں نے پھر کوشش کی، پھر جو خواب دیکھا بابا میری پھر آنکھ کھل گئی. سکینہ پھر کیا خواب دیکھا؟ فرمایا بابا میں نے دیکھا کوئی صحرا تھا جس میں خیموں کو آگ لگی ہوئی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے بھاگ بھاگ کے خیموں میں سے نکل رہے تھے. بابا میری آنکھ کھل گئی. امام فرماتے ہیں پھر نہیں کوشش کی؟ بی بی فرماتی ہیں میں نے تیسری بار کوشش کی، جو خواب دیکھا بابا اس کے بعد مجھے نیند نہیں آتی. سیدزادیوں تک میری آواز آ رہی ہے، دل دکھے تو مجھے معاف کر دینا بابا، اس کے بعد مجھے نیند نہیں آتی. امام فرماتے ہیں کیا خواب دیکھا؟ فرماتی ہیں بابا میں نے دیکھا کوئی ظالم آئے جنہوں نے نیزے مار کے میری پھپھی زینب کے سر سے برقع چھین لیا. بابا میں کھڑی دیکھتی رہی، میری پھپھی زینب کا سر زخمی ہو گیا، میری پھپھی کے سر سے چادر اتر گئی. بابا میں دیکھتی رہی، انہوں نے کھولے بغیر میری بالیاں کھینچ لی. بابا میرے کرتے کو آگ لگ گئی تھی. بابا وہ مجھے تماچے مار رہے تھے. بابا میری بالیاں چھن گئی تھی. اور بابا مجھے چھڑانے والا کوئی نہیں رہ گیا تھا. بابا مجھے اب نیند نہیں. بابا اب سکینہ کو نیند نہیں آتی. امام فرماتے ہیں سکینہ کوشش کر. 18 اور 19 رمضان کی درمیانی رات علی نے سوئی ہوئی بیٹیوں کو اٹھایا تھا. اٹھو زینب اٹھو، ام کلثوم اٹھو، رقیہ اٹھو، بابا کو دیکھ لو. یہاں یہ امام کہہ رہے اٹھو. امام حسین فرماتے سو جاؤ. وجہ کیا ہے؟ مولا علی کو پتا تھا آج اٹھا لیتا ہوں، آج نہ سوئی تو کل سو لے گی، کل نہ سوئی تو پرسوں سو لے گی، جو ماتم ڈالو پرسوں نہ سوئی تو اگلے دن سو لے گی، اس سے اگلے دن سو لے گی. امام حسین کیوں فرماتے تھے سو جا؟ پتا تھا اگر آج کی رات گزر گئی پھر نہ سکینہ کو بابے کا سینہ ملنا ہے، نہ سکینہ کو سونے کے لیے جگہ ملنی ہے. اور پھر کبھی کوفے کے بازار، کبھی شام کے دربار، کبھی شام کے زندہ. سکینہ سو جا. ہم بابا نیند نہیں آتی. ہاں بابا لازمی سلانا ہے نا تو مجھے اپنے سینے پہ سلا، میں لکھ کے دوں گا میرا قتل معاف اگر شبیر نے کسی قالین کا انتظار کیا ہو. جہاں غریب کربلا کھڑا تھا وہی کربلا کی مٹی پہ لیٹ گیا، دونوں بازو بڑھا کے فرمایا آ سکینہ میرے سینے پہ سو جا، آ سکینہ. بابا کا سینہ حاضر ہے. عربی زبان کا تو جملہ ہے امام حسین کا، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اسی کو بین سمجھ لینا. امام فرماتے ہیں یا برد قلبی و یا نور عینی ہا وقت نوم نم یا بنیہ. فرمایا میرے دل کی ٹھنڈک اور میری آنکھوں کا چین، سونے کا وقت ہے. بابا کا سینہ حاضر ہے. آ سکینہ بابا کے سینے پہ سو جا. تھوڑی دیر سیدزادی لیٹی باپ کے سینے پہ اٹھ کے کھڑی ہو. فرمایا بابا جو رات کو نہ سوئے وہ دن کو سو لیتا ہے. بابا رات تو وہ تھی جو ختم ہو گئی، رات تو ڈھلنے والی ہے. ابھی میرا بھیا اکبر اعلان دے گا. بابا کیا ہوا؟ میں نہیں رات کو سو سکی، جب دن ابھرے گا تو میں سو لوں گی. اب غریب کربلا طرف ہے. فرمایا تو کہتی ہے تو کل سو لے گی، کل تجھے تماچے مارے جائیں گے، اور کل تیرے کرتے کو آگ لگنی ہے، اور کل تیری بالیاں چھینی جانی ہے، اور کل یہاں تجھے گھوڑوں کے ساتھ اڑایا جانا ہے، اور کل کبھی تو نے میرے قاتل کی منتیں کرنی ہے، اور کل کبھی تو نے غازی کی لاش پہ بیان کرنے ہیں، اور کل کبھی تو نے قاسم کے ٹکڑے اٹھانے ہیں. سکینہ سو جا، تھوڑی رات رہ گئی ہے، سو جا. پھر نہ بابے کا سینہ ملنا ہے نہ سونے کا وقت. باپ بیٹی باتیں کر رہے تھے، خیمے کے دروازے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی. بی بی جتنی کوئی بھی عورت جتنی بھی پردہ دار ہو، اس کا بھائی اس کی آواز پہچان لیتا ہے. جب کسی بی بی کے رونے کی خیموں سے آواز آئی نا، امام حسین کے سر سے امامہ گر گیا، پاؤں سے نالین نکل گئی. دوڑتے ہوئے در خیمہ پہ پہنچے. کیا دیکھا؟ بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، بی بی رقیہ، علی کی تینوں بیٹیاں کھڑی رو رہی تھی. امام فرماتے ہیں کیوں روتی ہو؟ بی بی زینب نے آگے بڑھ کے فرمایا حسرت ہے اکبر زندگی کی آخری اذان سنا.
علی اکبر زندگی کی آخری اذان سنائے میں سنوں میرے نانا محمد کا لہجہ کیسا تھا. امام حسین چلے وہاں آئے جہاں علی اکبر مصلی عبادت پہ بیٹھے تھے. 18 سال کا کڑیل جوان. نوجوانوں آپ کے لیے یہ جملہ ہے, 18 سال کا جوان ہو اسے اٹھنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت تو نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں روتے ہیں ہمارے بس میں ہو تو ہم مر جائیں. 18 سال کا کڑیل جوان پیاس کی شدت کی وجہ سے دونوں تلیاں زمین پہ ٹیک کے اٹھ کے کھڑا ہوا. باپ کے سامنے اٹھ کے فرمایا بابا کیا بات ہے؟ فرمایا اکبر مجھے بہنیں بڑی پیاری ہیں, میری بہنیں نہ رلا. میں جب بھی پڑھوں یہ روایت میں جملہ 3 بار پڑھا کرتا ہوں تاکہ ذہن میں اتر جائے. فرمایا اکبر میری بہنیں بڑی پیاری ہیں, مجھے میری بہنیں نہ رلا. اکبر مجھے میری بہنیں بڑی پیاری ہیں, میری بہنیں نہ رلا. اکبر مجھے میری بہنیں بڑی پیاری ہیں, میری بہنیں نہ رلا. کل اکبر نے تڑپ کے فرمایا بابا جتنی تجھے پیاری ہے اتنی ہی مجھے شہرا پیاری ہے. اور بابا تیری بہنیں تو ساتھ ہیں, میری مدینے رہ گئی. اور بابا میری تو بہن ہی مجھ سے بڑی دور ہے. فرمایا اکبر آذان سنا. علی اکبر فرماتے ہیں بابا ضرور سناؤں گا پر وعدہ امامت کر. کیا؟ فرمایا جیسے تیری بہنیں آذان سنے میری شغرا مدینے میں آذان سنے. امام فرماتے ہیں میرا وعدہ رہا جہاں میری بہنیں اذان سنیں گی وہاں تیری فاطمہ شغرا بھی اذان سنے گی. بہتے ہوئے دریا کے کنارے پر علی اکبر نے مٹی سے تیمم کیا, گلدستہ اذان پہ فرمایا بابا اپنا وعدہ پورا کر. امام نے اپنی انگشتان امامت بلند فرمائی. فرمایا ہوا اکبر کی اذان مدینے پہنچا. آ جائیں سید اذان دینے کے لیے. علی اکبر کی اذان ہونے لگی ہے. 10 محرم کا دن نکلنے والا ہے. علی اکبر نے اب اذان دینی ہے. بی بی زینب نے اجر چھاڑا. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. امام حسین نے فرمایا ہوا اعلان کی آواز شغرا تک پہنچا. ادھر علی اکبر نے کہا اللہ اکبر. بی بی شغرا اکبر کے قدموں کے نشانوں سے اٹھی, دوڑ کر روضہ نبی پہ پہنچی. فرمایا نبیوں کا سردار نانا قبر سے باہر آ, وہ میرا اکبر واپس آ گیا ہے. نانا قبر سے باہر آ کے دیکھ میرا اکبر واپس آ گیا ہے. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. علی اکبر نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. قبر نبی پہ جو چراغ جل رہا تھا وہ چراغ بجھ گیا. قبر نبی پہ زلزلہ آ گیا. بی بی نے تڑپ کے فرمایا نانا قبر سے باہر آ, تیری نبوت بچ گئی ہے پر میرا اکبر نہیں بچتا. نانا تیری نبوت بچ گئی ہے اور میرا اکبر نہیں. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله وسع
صلاته بلا فاصل أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي حجة الله على الخلق. جب علی اکبر نے کہا اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ، صغرا نانے کی قبر کے پاس اٹھی، منہ نجف کی طرف کیا، فرمایا دادا علی تیری ولایت بچ گئی ہے اور میرا بابا اجڑ گیا ہے، اور تیری ولایت بچ گئی ہے، میری پھپھیاں اجڑ گئی ہے، اور تیری ولایت بچ گئی ہے، اور میرا اکبر مارا گیا. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأمان حي على خير الأمان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ختم ہو گئی. جب اکبر کو مرسی لگنی ہے وہ دن آ گیا جب قاسم کا ٹکڑا ہونا ہے. خانے میں پہنچا، بی بی ام لالا نے دیکھا، بی بی فیہ نے فرمایا ام لالا تو اکبر کو کچھ نہیں آتا، اکبر کے بعد مجھے نظر کچھ نہیں آتا، اور میرا اکبر مارا گیا ہے، اور میرا اجڑ گیا ہے، اور میری آنکھوں
آج پردے